अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीमेटोपोइसिस। अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब पे गौर करें, हीमेटो मीन ब्लड, पोइसिस मीन टू मेक। हीमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं और प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है, वो बनते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब एक इंसान एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है या एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है तो उसमें जो हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस है वो लिवर और स्प्लीन के अंदर या थाइमस ग्लैंड के अंदर टेक्स प्लेस होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान या एनिमल की बोन्स बन जाती हैं तो ये जो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ब्लड सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये बोन्स के अंदर चला जाता है। शुरू में जब इंसान अभी छोटा होता है और उसकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होती हैं तो आमतौर पर जो ब्लड फॉर्मेशन है वो लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है, जिसमें फीमर है, थाई बोन है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। लेकिन लेटर ऑन फिर ये जब इंसान मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये जो हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस है ये छोटी हड्डियों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें रिब्स आ जाती हैं, वर्टिब्री आ जाती हैं, स्टर्नम आ जाता है। इस तरीके की बोन्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आइए इसको डिटेल के साथ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से सर अंजाम देता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, और उसमें हमने हेवर्जियन सिस्टम को भी देखा। तो उस बोन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ तो ये मेरे पास एक बोन है। तो बोन के अंदर बोन मैरो होता है। बोन मैरो जो है ये दो तरह का होता है, एक वाइट बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है। जो वाइट है उसमें एक येलो बोन मैरो होता है, जो आमतौर पर एडिपोज टिश्यू का बना होता है और उसमें फैट स्टोर होती है, जबकि वाइट बोन मैरो जो है उसमें वाइट ब्लड सेल बनने का अमल जो है वो जारी रहता है। इसी तरीके से जो रेड बोन मैरो है वहाँ पर रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनने का प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पर मैंने वो बोन मैरो जो है वो शो कर दिया है, तो उसमें आप दोनों तरह के बोन मैरो को कंसिडर कर सकते हैं। रेड बोन मैरो के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ये मैंने आपके सामने एक स्टेम सेल जो है वो बोन मैरो से निकाल कर उसको एनलार्ज कर लिया है। ये स्टेम सेल है, इसे हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये हीमोसाइटोब्लास्ट जो है ये मेजर स्टेम सेल है और इसकी हमेशा तादाद जो है वो हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होती है। ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करते रहते हैं और इनकी मखसूस मिकदार में डॉटर सेल जो हैं वो हमेशा एक पूल की शक्ल में हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, जो डिफ्रेंशिएट होते हैं और उनकी मदद से मुख्तलिफ़ इक़साम के रेड ब्लड सेल जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टेम सेल है जिसका नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट, ये डिफ्रेंशिएट होता है दो तरह के सेल्स में। अगर हम इस तरफ आएँ तो ये जो सेल डिफ्रेंशिएट इसके डिवीज़न के नतीजे में बन रहा है, इसे हम नाम देंगे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर ये जो सेल है ये आगे फिर तकसीम होगा और इससे मुख्तलिफ तरह के सेल जो हैं वो वजूद में आएंगे। इसी तरीके से अगर हम इस तरफ जाएं तो एक और सेल बनता है इसकी डिवीज़न से, इसकी डिफ्रेंशिएशन से, जिसका नाम है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। ये जो सेल्स हैं ये भी आगे तकसीम होंगे और उनसे मज़ीद सेल जो हैं वो बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस तरफ जो सेल है जिसका नाम है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, इससे आगे क्या बनता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस है ये बोन मैरो के अंदर हो रहा है। ये सेल जो है कॉमन मिलॉइड प्रोजेनिटर ये डिवाइड होता है और इससे चार इकसाम के सेल बनेंगे। पहला सेल जो है इसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट। पहले इसको तरतीब से देख लेते हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट जो है ये अरेंज होता है, डिफ्रेंशिएट होता है और एक और सेल में तब्दील हो जाता है जिसका नाम है प्रो मेगा कैरियोसाइट। प्रो मेगा कैरियोसाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद एक बहुत बड़े सेल में तब्दील हो जाता है जिसे नाम दे देते हैं मेगा कैरियोसाइट।
اگر آپ میگا کیریوسائٹ کے لفظی مطلب پر دیکھیں تو میگا کا مطلب ہوتا ہے بڑا، کیریون کہتے ہیں نیوکلیس کو، سائٹ کہتے ہیں سیل کو. اس میں ایک ہیوج نیوکلیس ہوتا ہے. یہ جو سیل ہے اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بڈ نکلتے ہیں جو یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ جو بڈ ہیں یہ ٹوٹتے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ایک چھوٹے چھوٹے بلڈ کے اندر فریگمنٹس بن جاتے ہیں جنہیں پلیٹلیٹس کہا جاتا ہے یا جنہیں تھرومبوسائٹ کہا جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلیٹلیٹس اور تھرومبوسائٹ جو ہیں یہ بلڈ کلوٹنگ میں حصہ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو پہلا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہم کامن میلوئڈ پروجینیٹر سیل کے دوسرے کمپوننٹ کی طرف آتے ہیں جو ہے پرو ایریتھروبلاسٹ. پرو ایریتھروبلاسٹ جو ہے یہ ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا بیزوفلک ایریتھروبلاسٹ. اس کے بعد یہ پھر مزید ڈیفرینشیٹ ہوگا اور یہ بن جائے گا پولی کرومیٹک ایریتھروبلاسٹ. اور پھر اس کے بعد یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بنے گا آرتھو کرومیٹک ایریتھروبلاسٹ. اور پھر اس کے بعد یہ کنورٹ ہو جائے گا ایریتھروسائٹ 1 میں اور فائنلی یہ ایریتھروسائٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے جو کہ ہماری باڈی کے ریڈ بلڈ سیل ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈ بلڈ سیل کو ایریتھروسائٹ کہا جاتا ہے اور یہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہیموگلوبن ہوتی ہے. شروع میں ان میں نیوکلیس ہوتا ہے لیکن جب یہ بن جاتے ہیں نیوکلیس ختم ہو جاتا ہے اور یہ آکسیجن اور میٹل آئنز کی ٹرانسپورٹیشن کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. ان کی جو گروتھ ہے ڈیفرینشیشن ہے اس کو کچھ فیکٹر کنٹرول کرتے ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے. تیسرے نمبر پر میسٹ سیل بنے گا. میسٹ سیل جو ہے وہ امیون سسٹم کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. یہ ڈائریکٹ جو ہے اس سیل سے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. چوتھے نمبر پر جو سیل ہے وہ ہے مائلوبلاسٹ جو کہ کامن مائلوئڈ پروجینیٹر سیل سے بنتا ہے. اب یہ جو مائلوبلاسٹ ہے یہ پھر آگے وائٹ بلڈ سیل پروڈیوس کرے گا. وائٹ بلڈ سیل پروڈیوس کرنے کے لیے یہ سیل جو ہے یہ آگے پھر 1 2 3 4 سیل میں ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ دیکھ لیتے ہیں پہلا سیل جو ہے اس کا نام ہے بی پرو مائلوسائٹ. یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بن جاتا ہے بی مائلوسائٹ. ڈیفرینشیشن ہونے کے بعد یہ بن جاتا ہے بی میٹا مائلوسائٹ. اس کے بعد یہ مزید ڈیفرینشیٹ ہوتے ہیں اور بن جاتے ہیں بی بینڈ سیل اور بی بینڈ سیل جو ہیں وہ آگے بن جاتے ہیں بیزوفل سیل. بیزوفل سیل آپ کو پتہ ہے وائٹ بلڈ سیل کی ایک امپورٹنٹ ٹائپ ہے جو ہیپیرن پروڈیوس کرتی ہے جو کہ ہمارے بلڈ کی کلوٹنگ ہونے سے روکتا ہے. بہت امپورٹنٹ وائٹ بلڈ سیل ہے. بیزوفل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیسک ڈائی کو ایبزارب کرتے ہیں. بیزو کا مطلب بیسک ڈائی ہے، فل کا مطلب ہوتا ہے لو کرنے والا. جب ہم ان کو مائکروسکوپ میں اسٹڈی کرنے کے لیے ڈائی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسک ڈائی کو ایبزارب کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر مائلوبلاسٹ کا جو ڈیفرینشیشن ہونے والے کے بعد بننے والا سیل ہے اس کا نام ہے این پرو مائلوسائٹ. این پرو مائلوسائٹ ڈیفرینشیٹ ہو کر بن جاتا ہے این مائلوسائٹ. پھر اس کے بعد یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بن جاتا ہے این میٹا مائلوسائٹ. اس کے بعد ڈیفرینشیٹ ہو کر بن جاتے ہیں یہ این بینڈ سیل اور این بینڈ سیل سے یہ بن جائیں گے نیوٹروفل. نیوٹروفل بھی آپ کو پتہ ہے وائٹ بلڈ سیل کے بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں، سیلز ہیں جو ہماری باڈی کے امیون سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. نیوٹروفل کو نیوٹروفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی قسم کی ڈائی کو ایبزارب نہیں کرتے، نیوٹرل ہوتے ہیں اس لیے ان کو نیوٹروفل کہا جاتا ہے. ان میں بھی کچھ فیکٹر جو ہیں انوالو ہوتے ہیں جو ہم لیکچر کے اینڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے. تیسرے نمبر پر مائلوبلاسٹ جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بن جاتا ہے ای پرو مائلوسائٹ. یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بنتا ہے ای مائلوسائٹ. پھر یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بنتا ہے ای میٹا مائلوسائٹ. یہ سارا پروسیس بون میرو کے اندر ہو رہا ہے. ای میٹا مائلوسائٹ جو ہیں وہ ای بینڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ای بینڈ جو ہے پھر ایسائنوفل میں کنورٹ ہو جائے گا جو کہ ریڈ بلڈ سیل کی ایک ٹائپ ہے. اس کو ایسائنوفل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ریڈ کلر کی ڈائی ایسڈک ڈائی ہوتی ہے جس کو پسند کرتے ہیں اور اپنے اندر اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اس لیے ان کو ایسائنوفل کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ 3 اقسام کے وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد چوتھے سیل کی طرف آتے ہیں جو کہ مائلوبلاسٹ کی ڈیفرینشیشن سے بنتا ہے. اس کا نام ہے مونوبلاسٹ. مونوبلاسٹ ڈیفرینشیٹ ہو کر بنتا ہے پرو مونوسائٹ. اس کے بعد یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بنتا ہے مونوسائٹس اور مینوسائٹ جو ہیں لیٹر آن جو ہے میکروفیج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ سیلز ہیں وائٹ بلڈ سیل جو کہ میکروفیج کا کام کرتے ہیں. یعنی وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ بیکٹیریا اور اس طریقے کے پیراسائٹ کو انگلف کرنے کے فیگوسائٹک ایکٹیویٹی کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک مائلوبلاسٹ جو ہے وہ 4 مختلف اقسام کے وائٹ بلڈ سیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے.
اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ اسٹیم سیل کی دوسری کیٹیگری کی طرف، جس میں سے کامن لیمفوئڈ پروجینیٹر سیل بنا تھا. یہ پھر آگے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ ہے لیمفوبلاسٹ، اور جو دوسرا سیل ہے وہ نیچے جہاں پہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے لیمفوئڈ ڈینڈرائٹک سیل. یہ دونوں جو ہیں یہ امیون سسٹم کے بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلے ہم لیمفوبلاسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. لیمفوبلاسٹ جو ہے یہ ڈیفرینشیٹ ہو کر بن جاتا ہے پرو لیمفوسائٹ پھر آگے دو سیل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ ہے نیچرل کلر سیل، اور دوسرا جو ہے وہ پھر آگے بی اور ٹی لیمفوسائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بی لیمفوسائٹ اور ٹی لیمفوسائٹ جو کہ وائٹ بلڈ سیل کے بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں. اس کے بعد جو بی لیمفوسائٹ ہے وہ آگے پھر پلازما سیل میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے دوسرا سیل جو بنتا ہے وہ ہے لیمفوئڈ ڈینڈریٹک سیلز. یہ سارے کے سارے سیل جو ہیں یہ امیون رسپانس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہماری باڈی میں امیونٹی کو قائم کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک سٹیم سیل جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہونے کے بعد سو مینی ٹائپس آف سیل جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے جیسے یہ نیچے والے سیل جو ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ بلڈ میں آ جاتے ہیں. بلڈ کے ذریعے ان کو ہیورزین سسٹم میں موجود کینالز کے ذریعے بلڈ کے ذریعے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے بلڈ میں شامل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں شامل ہو کر اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تو آپ صرف ہیمیٹوپوئسس کے ٹاپک کو یہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں تو دیٹ از انف فار یو، لیکن اگر آپ اس کو مور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کچھ فیکٹرز کا ذکر کیا ہوا ہے، تو آپ مزید اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے کچھ فیکٹرز کا بتایا کہ یہ فیکٹر، یہ جو پروسیس ہے ان کو کون کون سے فیکٹر ریگولیٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں تو جو سٹیم سیل ہے جس کا نام ہے ہیموسائٹوبلاسٹ، یہ کامن مائلوئڈ پروجینیٹر میں تبدیل جب ہوتا ہے اس کو یہ فیکٹر جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. ان فیکٹر کا نام ہے IL-1 IL-3 IL-6 GM-CSF اور SCF. یہ ایبریویشن ہیں. ان ایبریویشن کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں گا، وہ آپ وہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کامن مائلوئڈ پروجینیٹر جو سیل ہے جو کہ میگا کیریوبلاسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہاں سے یہ تھرومبوسائٹ میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کے لیے جو فیکٹر استعمال ہوں گے وہ ہوں گے SCF TPO IL-3 GM-CSF. اسی طریقے سے جو پرو ایریتھروبلاسٹ سیل ہے جب ایریتھروسائٹ یعنی ریڈ بلڈ سیل میں کنورٹ ہوں گے اس کے لیے جو فیکٹر ہوگا وہ ہوگا SCF EPO IL-3 GM-CSF. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو سٹیم سیل ہے وہ جب کامن مائلوئڈ پروجینیٹر سیل میں تبدیل ہوتا ہے تو اس سے جو مایوبلاسٹ بنتا ہے، مایوبلاسٹ میں سے آگے پھر جب مختلف اقسام کے وائٹ بلڈ سیل بنتے ہیں تو ان کو بھی فیکٹر کنٹرول کرتے ہیں، جس میں SCF ہے GCSF ہے GM-CSF ہے IL-3 IL-6. یہ بیزوفل پروڈیوس کرنے کے لیے فیکٹر استعمال ہوتے ہیں. نیوٹروفل کے لیے جو فیکٹر ہیں وہ سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں. اسی طریقے سے جو اسائنوفل کے لیے فیکٹر ہیں وہ IL-3 ہے IL-5 ہے GM-CSF ہے. اسی طریقے سے جب ہم اس طرف آتے ہیں اور مونوسائٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو فیکٹر ہیں SCF M-CSF GM-CSF IL-3 IL-6 یہ فیکٹر استعمال ہوں گے. اسی طریقے سے جب کامن لیمفوئڈ پروجینیٹر بن رہا ہوتا ہے سٹیم سیل سے تو اس کے لیے جو فیکٹر استعمال ہوں گے وہ IL-2 ہے IL-7 ہے IL-12 ہے SDF1 ہے FL3 ہے لائگینڈ ہے TNF الفا TGF بیٹا، یہ فیکٹر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کامن لیمفوئڈ پروجینیٹر سے جب B اور T لیمفوسائٹ بن رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے IL-1 IL-2 IL-4 IL-6 اور IL-7 فیکٹر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اب یہ ایبریویشن ہیں کیا؟ ظاہر ہے ان کے سارے نام ذرا وائٹ بورڈ پہ لکھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، تو مجھے تھوڑی سی اسپیس یہاں پہ ملی تو یہاں پر میں نے ان کو لکھ دیا ہے. اگر آپ ان کو یاد کرنا چاہیں تو SCF جو ہے وہ کہلاتا ہے سٹیم سیل فیکٹر، TPO کہلاتا ہے تھرومبوپوئٹن، IL کہلاتا ہے انٹرلیوکن. یہ سارے کے سارے فیکٹر ہیں جو سارے ہیمیٹوپوئسس کے پروسیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. GM-CSF کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے گرینیولوسائٹ میکروفیج کالونی سٹیمولیٹنگ فیکٹر. EPO کی بات کرتے ہیں تو ایریتھروپوئٹن. اسی طریقے سے کچھ یہاں پہ میں نے مینشن کر دیے ہیں، اس میں M-CSF ہے جس کا نام ہے میکروفیج کالونی سٹیمولیٹنگ فیکٹر. GCSF کا مطلب ہے گرینیولوسائٹ کالونی سٹیمولیٹنگ فیکٹر. SDF1 کا مطلب ہے اسٹرومل سیل ڈیرائیوڈ فیکٹر. FLT3 لائگینڈ کا مطلب یہ ایک ٹرائیوسین کائنیز انزائم ہے. TNF الفا کا مطلب ہے ٹیومر نیکروسس فیکٹر الفا.
اور TGF بیٹا کا مطلب ہے ٹرانسفارمنگ گروتھ فیکٹر بیٹا. تو اس طریقے سے بہت سارے فیکٹرز انزائمز کی مدد سے ہڈیوں کے اندر ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. یہاں سے قدرت کے مارول کا معجزے کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک سنگل سیل جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہو کر سو مینی سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ ہماری زندگی ہے. اس کے بغیر شاید زندگی پاسبل نہیں ہے. جن لوگوں کو بلڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا جن میں وائٹ بلڈ سیل یا ریڈ بلڈ سیل پروڈیوس نہیں ہوتے یا ان کو کینسر ہو جاتا ہے یا بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو جاتا ہے تو ان کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھی جو ہے یہ مشکل ہوگی. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند بنایا ہے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. تو ہوپ فلی سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.